सड़क के दोनों किनारों पर इतनी कारें खड़ी थीं और इनमें इतने लोग मसरूफ़ इंतज़ार थे कि मैं किसी को होशियार होते ना देख सका। मैं ड्राइविंग सीट पर बैठा ही था कि दूसरे गेट से मोहसिन नमूदार हुआ। फासला बहुत कम था, फिर भी बहुत सी नज़रों ने एक बेहोश आदमी को राबिया की गाड़ी में डालने का मंजर देखा। मोहसिन, मैंने कार को स्टार्ट करते हुए कहा, अगर रिजवी साहब के आदमी जनाजा बखैर आफियत से उठाने में कामयाब हो जाएं तो सबसे पहले राबिया की फिक्र करना। इसे रिजवी साहब की गाड़ी में पहुंचाना तेरा काम है। हम तदफीन में शिरकत की कोशिश करेंगे, लेकिन बदकिस्मती के बायस शरीक ना हो सके तो कोई बात नहीं, दूसरे लोग बहुत हैं, तुझे मेरी वापसी का इंतजार करना है। मोहसिन ने सर हिलाया और सीधा निकल गया। मैंने कार को स्टार्ट करने के लिए चाबी घुमाई। इंजन सुबह की तरह गुर्राया और खामोश हो गया। दूसरी और तीसरी बार की कोशिश भी बेसूद साबित हुई। मैंने परेशानी से अपने हमसफर को देखा, जो पिछली सीट पर लाश की तरह पड़ा था और गाड़ी को धक्का नहीं लगा सकता था। गाड़ी में स्टार्टिंग की कोई मामूली सी खराबी पैदा हो गई थी। मैं नीचे उतरा और आगे पीछे की गाड़ियों का जायजा लिया। एक गाड़ी खाली थी, दूसरी में दो नौजवान पीछे वाली सीट पर विराजमान सिगरेट पी रहे थे। मैंने स्टीयरिंग संभाला और उन्होंने मजबूरन धक्का लगाया। मैंने कलाई की घड़ी पर निगाह डाली तो मुझे अंदाजा हुआ कि रिजवी साहब की दी हुई मोहलत से भी 5 मिनट ज्यादा गुजर चुके थे। क्लच छोड़ते ही इंजन ने झटका लिया और स्टार्ट हो गया। जनाजा अभी तक बाहर नहीं आया था। मैंने कार को सड़क के वस्त में रोका, नीचे उतरा और इन नौजवानों का शुक्रिया अदा करने के बहाने मजीद 2 मिनट जाया किए। जब मैंने फिर अपनी जगह बैठ के पैडल दबाया तो फॉक्सवैगन आगे बढ़ी और इसी वक्त मुझे सामने के आईने में पीछे का मंजर दिखाई दिया। जनाजा बाहर आ गया था और लोग बड़ी अजलत में कारों से निकल के इन लोगों में शामिल हो रहे थे जो राबिया की कोठी के दरवाजे से हजूम की शक्ल में निकल रहे थे। मैंने इत्मीनान का सांस लिया और कार आगे बढ़ाई। जनाजे को मियाँ मीर साहब के कब्रिस्तान जाना था, चुनाचे सब खाली कारें वहीं खड़ी रह गई थी, सिवाय एक कार के जो कतार में से निकल के मेरे पीछे आई थी। किसी ने इस पर गौर नहीं किया था क्योंकि वहाँ खड़ी हुई सब कारें जनाजे में शिरकत के लिए आने वालों की नहीं थी। मैंने मोहसिन से भी नहीं कहा था कि मैं क्या करना चाहता हूँ। उस वक्त तक खुद मुझे मालूम नहीं था कि मैं क्या करूँगा, लेकिन मेरे जहन में मोहसिन की बात टूट कर रह जाने वाले कांटे की खलिश बनकर मौजूद थी। खुद मैं भी मोहसिन का हम ख्याल था कि मामलात अगर हमारे हाथ में रहते तो बेहतर था। न जाने क्यों मेरा दिल भी कहता था कि रिजवी साहब के हिफाजती इक़दामात आखिरी वक्त में बेकार साबित होंगे। अब जनाजा आबरू के साथ निकल चुका था और मुझे यकीन आने लगा था कि मोहसिन ने भी राबिया को निकाल लिया होगा, किसी बहाने से कायल करके या जबरदस्ती, और बाकी रह गई होंगी वो औरतें जो सिवाय चंद एक के खुद भी रवाना हो रही होंगी। मैंने इस कार को देखा जो मेरे पीछे आ रही थी। मैं कार का नंबर नहीं देख सकता था, लेकिन वो सफेद रंग की टोयोटा थी। दूर से मैंने कॉरपोरेशन के कूड़ा उठाने वाले इस ट्रक को भी देखा जो न जाने कब से ऐसे ही सड़क के किनारे उल्टा पड़ा था, किसी लावारिस लाश की तरह। फैसला मेरे जहन में यूं आया जैसे जलजला आता है कि लम्हा भर पहले जमीन साकित और पुरसुकून होती है और दूसरे ही लम्हे दस्ते गैब सब कुछ तहोबाला कर देता है। मैंने गाड़ी को तेजी से एक कोठी के गेट में मोड़ा। सफेद टोयोटा ने यकलख रफ्तार में इजाफा किया और गोली की तरह मेरे पीछे आई। कोठी का सिर्फ एक ही गेट था। पुरानी वजह की एक मंजिला कोठी के बरामदे में 2 औरतें बैठ के फर्नीचर पर दरमियान में चाय के बर्तन रखे बैठी थी। इन दोनों ने बैक वक्त हैरानी और परेशानी से सुर्ख वॉक्सवैगन को देखा, लेकिन मैं पोर्च तक जाने वाले रास्ते को छोड़ के दाएं तरफ घूम गया। इस वक्त मैं तय कर चुका था कि मुझे क्या करना है। मैं फूलों को बेदर्दी से रोंदता हुआ लॉन पर से गुजरा जो घर की मुनासबत से मुख्तसर था। औरतों ने बैक वक्त खौफजदा होकर चीख मारी और मैंने आंखें बंद करके एक्सेलरेटर को दबा दिया। कार ने एक वहशियाना कुव्वत के साथ जिस्त लगाई और इसका इंजन जबरदस्त ताकत का इजहार करते हुए गरजा। गाड़ी तोप से फायर होने वाले गोले की तरह बढ़ी और मैंने खुद को संभाल के स्टीयरिंग को मजबूती से थाम लिया। अहाते की दीवार से तसादुम की आवाज के साथ ही मुझे झटका लगा, मगर बम्पर ने पुरानी दीवार को बुलडोजर के ब्लेड की तरह गिरा दिया और ईंटों के ढेर होने से पहले गाड़ी सड़क पर आ चुकी थी। इस वक्त मैंने ये नहीं देखा कि अगले या पिछले हिस्से पर ईंटों से कितने डेंट पड़े हैं और पिछली सीट पर लेटे हुए शख्स का क्या हाल हुआ है। सबसे पहले मैंने अपने आप को देखा। मुझे कोई गजन नहीं पहुंचा था और विंडस्क्रीन सलामत रहा था, वरना इसका शीशा बिखरता तो मुझे जख्मी कर सकता था और मेरे चेहरे पर लगता तो मुझे अंधा भी कर सकता था। इसके बाद मैंने सफेद टोयोटा को उसी कोठी के गेट में दाखिल होते देखा और मुस्कुराया। इनके रास्ते में टूटी हुई दीवार का मलबा हायल था और इनके लिए बाहर निकलने के 2 ही रास्ते थे, या तो वो रिवर्स गियर में वापस हों और फिर गेट से निकलें,
یا دوسری جگہ سے دیوار شک کر کے میری تقلید کرتے ہوئے سڑک پر آ جائیں، لیکن میرے مقابلے میں ان کی مشکلات زیادہ تھیں۔ لان پر پانی دیا گیا تھا اور اس بات کا امکان تھا کہ ریورس گیئر میں گاڑی کے پہیے دھنس جائیں اور وہیں گھومنے لگے تو کار پھنس جائے گی۔ فاکس ویگن کے پہیے بڑے تھے اور میں پوری رفتار سے گزر گیا تھا۔ ٹویوٹا کے ڈرائیور نے تذبذب کا مظاہرہ کیا اور رک کر واپس ہونا چاہا تو شاید کامیاب نہ ہو۔ اگر اس نے بھی دیوار میں سے گزرنا چاہا تو میرے مقابلے میں ان کے لیے خطرات پھر زیادہ ہوں گے۔ ٹویوٹا لمبی کار تھی اور اس کی پک اپ فاکس ویگن جتنی نہیں تھی کہ ملبہ اوپر گرنے سے پہلے رکاوٹ عبور کٹ جائے۔ اس کا ونڈ سکرین ٹوٹنے اور توازن بگڑنے کے امکانات بھی زیادہ تھے۔ مجھے فاکس ویگن کے بمپر نے بھی بچایا تھا جو کافی آگے نکلا ہوا ہوتا ہے، اور ایک فائدہ مجھے یہ بھی حاصل تھا کہ انجن پیچھے تھا جسے نقصان نہیں پہنچ سکتا تھا۔ ٹویوٹا کا انجن آگے تھا، چنانچہ تصادم کے بعد اس کا بند ہو جانا بھی ممکن تھا۔ ان باتوں کے علاوہ مجھے یقین تھا کہ عورتیں فاکس ویگن کا نمبر تو شاید نہ دیکھ سکی ہوں، مگر ٹویوٹا کا نمبر وہ یقیناً دیکھیں گی۔ گھر میں فون ہوا تو فوراً اندر بھاگ گئی ہوں گی۔ دشمن کی کار پھنس گئی تو وہ اس کو چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہوں گے اور مجھے کچھ مہلت مل جائے گی۔ کسی کا برا میں نے کبھی نہیں چاہا، لیکن اس وقت بے اختیار میرے دل سے دعا نکلی جو بددعا تھی کہ کاش ان کی گاڑی پھنس جائے اور وہ زخمی ہو جائیں۔ جب میں ٹیڑھی میڑھی کار کو دوڑاتا ہوا واپس جا رہا تھا تو مجھے سڑک کے کنارے ایک سپیرا نظر آیا۔ وہ مزے سے بین بچاتا اپنی پٹاری کمر پر ڈالے پیدل جا رہا تھا۔ بجلی کی طرح میرے ذہن میں ایک خیال آیا اور میں نے بریک لگا کے گاڑی کو بالکل سپیرے کے پاس روک لیا۔ وہ کچھ سہم کر ایک طرف ہو گیا اور اس کی بین رک گئی۔ دیکھو ادھر آؤ، میں نے اسے انگلی کے اشارے سے قریب بلایا۔ یہ جو سانپ ہے تمہارے پاس یہ خطرناک ہے؟ سپیرا ڈرتا ڈرتا قریب آیا۔ نہیں بادشاہو، ہم پیٹ پالنے کے لیے تماشا کرنے والے جوگی ہیں، سانپ کا زہر پہلے ہی ختم کر دیتے ہیں۔ بچوں کو، بڑوں کو ہم سے اور ہمارے سانپ سے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا، اور ہمارے پاس تو ایک ہی سانپ ہے سرکار۔ وہ مجھے مجسٹریٹ یا پولیس افسر وغیرہ سمجھ کے وضاحت کر رہا تھا کہ اس کے پاس کوئی ایسا سانپ نہیں جس سے کسی کی جان جانے کا اندیشہ ہو۔ اچھا، میں نے کہا، یہ بتاؤ کتنے میں بیچو گے اسے؟ مجھے ایک ہی سانپ چاہیے۔ وہ کچھ دیر ہکا بکا کھڑا میری صورت دیکھتا رہا۔ یہ بیچتے نہیں ہم جوگی، یہ تو اپنی روزی ہے۔ ارے بابا تم دوسرا لے لینا، جہاں سے بھی ملے تمہیں معلوم ہوگا کہاں سے ملتے ہیں، میں نے جھنجھلا کے کہا۔ قیمت بتاؤ۔ 200، 400۔ اس کی آنکھیں حیرت سے اور پھیل گئیں۔ میرا اندازہ تھا کہ اس نے سانپ جنگل سے پکڑا ہوگا اور وہ دوسرا بھی آسانی سے حاصل کر لے گا، لیکن اس نے دیکھا کہ میری ضرورت اشد ہے اور میں منہ مانگی قیمت بھی دے سکتا ہوں۔ نہ 2 نہ 4 بادشاہو، پورے 1000۔ اس نے انگلی اٹھائی۔ میں نے اپنا پرس نکالا، اس میں صرف 700 روپے تھے۔ حرام زادہ، میں نے دل ہی دل میں اسے گالی دی۔ مجھے پھر اس شخص کا خیال آیا جو پیچھے لیٹا تھا۔ جب ہم اسے قیدی بنا کے لائے تھے تو محسن نے 10,000 کی ایک گڈی بھی اٹھا لی تھی۔ یہ رقم ہمیں مقتول چوکیدار کے وارثوں کو ارسال کرنی تھی۔ محسن نے یہ گڈی گلوز کمپارٹمنٹ میں ڈال دی تھی۔ 1 منٹ بعد میں 100 کے 10 نوٹ دے کر اور پٹاری لے کر پھر روانہ ہوا اور سپیرا ہاتھ میں نوٹ پکڑے وہیں کھڑا رہ گیا تھا۔ ایک فضول سے بے ضرر سانپ کے بدلے اسے منہ مانگی قیمت مل گئی تھی، جتنی شاید وہ پورا مہینہ جھگ مار کے بھی نہ کما پاتا۔ اسے افسوس ہو رہا ہوگا کہ اس نے مجبور انسان سے 2000 یا 10,000 حاصل کرنے کا سنہری موقع گنوا دیا۔ گاڑی کو پھر اسی جگہ روک کے میں نے پیچھے دیکھا۔ کوئی شکستہ حال ٹویوٹا سڑک پر دور دور تک نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے دروازہ کھول کے اس شخص کو گھسیٹا اور کندھے پر ڈال کے ساتھ والی کوٹھی میں داخل ہو گیا۔ قدرت خود سازگار حالات فراہم کر رہی تھی۔ باہر کوئی نہیں تھا اور مجھے اس بے ہوش شخص کو جھاڑیوں کے پیچھے ڈالتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا۔ رابعہ کی کوٹھی کے دروازے سے اکا دکا خواتین باہر آ رہی تھی۔ میں پھر باہر بھاگا۔ کار کا بونٹ پچک گیا تھا اور ہاتھ لگاتے ہی اٹھ گیا۔ پازل ٹائر اور جیک وغیرہ کے علاوہ اس میں سے مضبوط نائلون کی رسی بھی برآمد ہوئی، جو شاید اس لیے رکھی گئی تھی کہ کہیں گاڑی بالکل ہی جواب دے جائے تو اس کو کسی دوسری گاڑی کے پیچھے باندھ کر لایا جا سکے۔ میں نے بڑی پھرتی سے بے ہوش شخص کی مشقیں کسی اور پٹاری سمیت رابعہ کے گھر میں کود گیا۔ رضوی صاحب کے آدمی اگر پوزیشن سنبھال چکے تھے تو شاید کمروں میں اور کوٹھی کے سامنے والے حصے میں مصروف تھے۔ ان میں سے ایک نے مجھے اوپر جاتے دیکھا اور میرا راستہ روکنے کی کوشش کی۔ میں نے اسے بتایا کہ میں گھر کا آدمی ہوں اور وہ ضامن رضوی صاحب کی ہدایت کے مطابق اپنا کام جاری رکھیں۔ یہ حوالہ مجھے معتبر ثابت کرنے کے لیے کافی تھا۔ پٹاری کو میں نے پیچھے کر لیا تھا۔ مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ اس میں کتنا بڑا سانپ ہے، لیکن وزن سے اندازہ ہوتا تھا کہ سانپ چھوٹا ہی ہے۔ تاہم اس کی دہشت خواتین کے مجمع کو جتنی جلدی منتشر کر سکتی تھی اتنی جلدی سٹین گن بھی نہیں کر سکتی تھی۔
موقع پاتے ہی میں نے رابعہ کے کمرے کا دروازہ کھولا اور سانپ کو باہر نکالا۔ وہ مٹیالے سے رنگ کا 4 فٹ لمبا اور 1 انچ سے کچھ موٹا سانپ تھا۔ میں نے اسے گردن سے دبوچ لیا اور اس کی دم کو دوسرے ہاتھ میں پکڑ کے باہر دیکھا۔ باہر کوئی نہیں تھا۔ میں نے سانپ کو رابعہ کے کمرے کی سمت اچھال دیا جہاں سب خواتین جمع تھی۔ صرف 1 منٹ بعد کسی عورت نے دہل کر دل دہلا دینے والی چیخ ماری، سانپ! اس کا ساتھ دیگر 2 عورتوں نے دیا۔ پھر بھگدڑ مچ گئی۔ سانپ بے حس و حرکت پڑا تھا لیکن عورتیں اپنے بچے اور برقعے سمیٹ کر سخت بدحواسی کے عالم میں فرار ہو رہی تھی۔ تاہم کچھ خوف کے باعث کمرے سے ہی باہر نہیں آ رہی تھی۔ میں اطمینان سے آگے بڑھا اور میں نے خواتین کے سامنے سانپ کو لات مار کے دور پھینک دیا۔ اب آپ لوگ نکل جائیں، میں نے سانپ کے اور دروازے کے درمیان کھڑے ہو کر کہا۔ چند منٹ میں گھر کے اندر ماسی سمیت کوئی عورت نہیں رہی تھی۔ صرف ضامن رضوی صاحب کے 4 آدمی مجھے گھور رہے تھے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ میں نے سانپ کا چکر کیوں چلایا تھا۔ کہیں کوئی آتش گیر مادہ، ٹائم بم یا ڈائنامائٹ ملا؟ میں نے اطمینان سے پوچھا جیسے میں ان کا افسر ہوں۔ ایک شخص نے نفی میں سر ہلایا۔ دوسرے نے کہا، ہم نے چیک کر لیا ہے۔ اچھا تو آپ لوگوں کا کام ختم، آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ میں نے کہا۔ وہ دھمکی جھوٹی ثابت ہو گئی تھی۔ میرے لہجے سے وہ کچھ دب گئے۔ کیا ہم باہر موجود رہیں جناب؟ نہیں، تم لوگ جاؤ۔ میں نے مزید تہمکانہ انداز اختیار کیا۔ میں کوٹھی کو لاک کر رہا ہوں۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور نیچے اتر گئے۔ میں نے نیچے جا کے دیکھا تو وہ دروازے پر کھڑے ہوئے لوگوں کو بھگا رہے تھے جو خواص باختہ خواتین کو فرار ہوتے دیکھ کر تجسس کے باعث رک گئے تھے۔ محسن نے ان کے نکلتے ہی گیٹ بند کر دیا۔ تو نے رابعہ کو نکال دیا ہے نا؟ میں نے کہا۔ اسے تو رضوی صاحب کا شوفر لے گیا تھا۔ وہ بولا، تو نے یہ کیا ڈرامہ کیا ہے؟ میں سب کو چکر دے آیا ہوں۔ میں نے کہا، قیدی بدستور ہمارے پاس ہے۔ برابر والی کوٹھی میں جھاڑیوں کے پیچھے پڑا ہے وہ۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ اور کہتا، کوٹھی کی دیوار پر یکی بعد دیگرے 3 افراد نمودار ہوئے۔ ان میں وہ سلیٹی پتلون قمیض والا بھی تھا لیکن اس کے چہرے پر خون کی لکیریں سی نظر آ رہی تھی۔ اس سے یہ نتیجہ حاصل کیا جا سکتا تھا کہ انہوں نے بھی میری طرح گاڑی نکالنی چاہی تھی مگر ناکام رہے تھے، اور شاید ان کی اتنی دیر سے پہنچنے کا سبب یہی تھا کہ وہ پیدل دوڑتے ہوئے آئے تھے۔ میں نے چلا کر محسن سے بھاگنے کو کہا مگر ہمارے بھاگنے سے پہلے سمیٹی قمیض والے کے لبوں سے ایک غلیظ گالی نکلی اور اس نے اندر کودتے کودتے ریوالور نکال کر فائر کر دیا۔ گولی نہ جانے کدھر گئی۔ اگلے فائر سے پہلے ہم اندر پہنچ چکے تھے۔ میں نے ہاتھ بڑھایا اور محسن نے پلک جھپکتے میں ریوالور مجھے تھما دیا۔ میں نے کھلے دروازے سے ایک فائر کیا جس کا مقصد محض دشمن کی پیش قدمی کو روکنا تھا۔ پھر میں زینے کی طرف لپکا۔ میں آدھے راستے میں تھا کہ وہ اندر آ گئے۔ محسن بالکل دروازے کے پیچھے تھا۔ اس نے پہلے شخص کو ٹانگ اڑا کے گرا دیا۔ وہ چپس کے پکے فرش پر یوں گرا کہ اس کے پیچھے پیچھے آنے والا بھی سنبھل نہ سکا، لیکن پہلے والے نے فوراً اٹھ کر میرا نشانہ لیا اور میں نے 2 زینے کود کی گولی چلائی۔ وہ چیخ کے ساتھ تیورا کے گرا۔ دوسرے نے محسن کی طرف گھومنا چاہا تھا کہ میں نے نشانہ لے کر فائر کیا۔ گولی اس کے شانے پر لگی اور اس کا اپنا نشانہ خطا ہو جانے سے محسن کی جان بچ گئی۔ محسن بھاگا اور اس نے پہلے چت ہو جانے والے کے ریوالور کو فٹ بال کی طرح کک ماری۔ ریوالور چکنے فرش پر بڑی آواز کے ساتھ دور تک پھسلتا گیا۔ میں نے وہی پوزیشن سنبھال کے محسن کو بچانے کے لیے دوسرے کا نشانہ لیا جو ایک شانہ زخمی ہو جانے کے باوجود ریوالور اٹھا رہا تھا۔ اگر وہ حرکت نہ کرتا تو گولی اس کے دوسرے شانے میں لگتی مگر اس کے لڑکھڑا جانے کے باعث گولی اس کے سر میں گھس گئی۔ محسن سیدھا نکل گیا تھا اور میں سمجھ گیا کہ وہ پھر آخری حصے میں ماسی کے کمرے سے اگبی گلی میں نکل جائے گا اور پھر ساتھ والی اسی کوٹھی میں کود جائے گا جہاں ہمارا قیدی بندہ پڑا تھا۔ لیکن اب صورتحال خاصی مخدوش ہو گئی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ گولیاں چلنے کی آواز سڑک تک ضرور پہنچ گئی ہوگی۔ عین ممکن ہے ساتھ والی کوٹھی میں رہنے والے بھی باہر نکل آئیں اور محسن کو اندر کودتا دیکھ لیں۔ اس کا راستہ تو شاید کوئی نہ روکے مگر اس قیدی کو وہاں سے نکالنا مسئلہ بن جائے گا، میں نے سوچا۔ اسی وقت ایک اور شخص اندر آیا۔ یہ سلیٹی رنگ کی قمیض پتلون والا تھا۔ اس نے کوریڈور میں دوڑ لگائی اور میں نے زینے پر سے جھک کر فائر کیا مگر وہ سٹور روم کے دروازے تک جا پہنچا تھا جو پھر مقفل تھا۔ میں سمجھ گیا کہ اسے غلط فہمی ہے۔ اس کے خیال میں ان کا آدمی ابھی تک اس قید خانے میں موجود تھا۔ تالا توڑنا یا کھولنا ناممکن تھا، چنانچہ مجھے امید تھی کہ وہ گولی چلا کے تالے کو اڑا دے گا مگر گولی کی آواز کی بجائے ایک خوفناک دھماکہ ہوا۔ گرد اور دھوئیں کا طوفان سا اٹھا اور مجھے اس گھر کی دیواریں گرتی نظر آئیں۔ میں دوسری طرف بھاگا۔ دھماکہ دستی بم کا تھا جس نے سٹور روم اور اس کے منسلک کمروں کی چھت بٹھا دی تھی۔ میں ایک کھڑکی میں سے باہر لٹک گیا جو رابعہ کے کمرے سے نچلی منزل کے چھجے پر کھلتی تھی۔ اسی وقت دوسرا دھماکہ ہوا اور میرے ہاتھ خود بخود چھوٹ گئے۔
میں 12 فٹ کی بلندی سے نیچے گرا۔ میری نظروں کے سامنے ذرا سی دیر کے لیے اندھیرا پھیل گیا۔ گرد اور دھوئیں میں مجھے سانس لینا دوبھر ہونے لگا۔ میں دیوار کا سہارا لے کر بھاگا اور سوچے سمجھے بغیر ساتھ والے گھر کی دیوار پھاند گیا۔ رابعہ کا گھر اب شعلوں کی لپیٹ میں تھا۔ افشائے راز کے خوف اور ایک آدمی کے لیے دشمنوں نے ایک گھر تباہ کر دیا تھا، مگر مجھے کامیابی نے نیا حوصلہ عطا کر دیا تھا۔ میت اپنے مدفن کی طرح پورے سکون کے ساتھ محو سفر تھی۔ رابعہ ضامن رضوی کے گھر کی محفوظ پناہ گاہ میں تھی، اور دشمن جس نے اپنے 3 آدمی گوا دیے تھے ایک اسیر کو چھڑانے میں ناکام رہا تھا۔ دوسری طرف کودتے ہی مجھے محسن نظر آیا۔ ہم ایک ساتھ گیٹ کی طرف لپکے۔ کوٹھی کے مکین شاید خوفزدہ ہو کے اندر جا چھپے تھے۔ میں نے جھاڑیوں کے پیچھے پڑے ہوئے شخص کو رسی تھام کے گھسیٹ لیا۔ خیال رکھنا محسن، جو قریب آئے گولی مار دینا۔ میں نے ریوالور اس کی طرف اچھال دیا اور اس شخص کو اٹھا کے گاڑی کی طرف دوڑا۔ رابعہ کی کوٹھی کے دروازے پر لوگوں کا ہجوم ہو رہا تھا اور شعلے مزید بلند ہو گئے تھے، لیکن اس سے پہلے کہ کوئی ہماری طرف متوجہ ہوتا، میں اور محسن اپنے جنگی قیدی کو لے کر محاذ جنگ سے فرار ہو چکے تھے۔ رابعہ کے گھر کے کھنڈر کو شعلے کھا رہے تھے، لیکن اس کو اب یہاں لوٹ کے کب آنا تھا؟ تو نے رابعہ کو سب بتا دیا تھا؟ میں نے خطرے کی حدود سے نکلتے ہی کہا۔ مجبوری تھی، محسن بولا، وہ تیرے بارے میں مفکر تھی۔ کہنے لگی، سکندر کا جانا کیا ضروری تھا؟ ضامن رضوی صاحب کا کوئی آدمی بھی تو یہ کام کر سکتا تھا۔ میں نے کہا کہ شاید دشمن اعتبار نہ کرتے، پولیس کے درمیان میں پڑنے سے شکوک پیدا ہو جاتے۔ تو اب کیا وضاحت پیش کرے گا؟ تدفین کے بعد یہ لوگ واپس جائیں گے اپنی اپنی کار لینے، تو وہ گھر جہاں سے جنازہ اٹھا تھا جل کے راکھ ہو چکا ہوگا۔ میں قبرستان میں رضوی صاحب سے بات کر لوں گا۔ میں نے کہا، بہتر یہی ہے کہ وہ اور ہم سب کسی سے کچھ نہ کہیں، پولیس کو تفتیش کرنے دیں۔ حقائق جو سب کے سامنے آئیں گے ہمیں بھی معلوم ہو جائیں گے۔ لیکن انہوں نے فون پر احکامات دیے تھے۔ اپنی ناکامی کا اعتراف کرنے کے بعد وہ مجبور ہوں گے کہ ان احکامات سے بلا تعلقی ظاہر کریں۔ میں نے کہا، جو انہوں نے اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے جاری کر دیے تھے، سرکاری طور پر ان احکامات کا جواز پیش کرنا ان کے لیے اختیارات کے ناجائز استعمال کا مسئلہ بھی کھڑا کر دے گا۔ وہ اور ان کے ماتحت ملوث ہونے سے گریز کریں گے۔ یہ معاملات ہی ایسے ہیں۔ میں نے گاڑی کو میاں میر صاحب کے قبرستان جانے والے انفینٹری روڈ کی طرف موڑنے کی بجائے اس کا رخ دھرمپورہ والی سڑک کی طرف کر دیا۔ فائر بریگیڈ والوں کی 2 گاڑیاں گھنٹی بجاتی ہمارے سامنے سے نمودار ہوئیں اور سیدھی گزر گئیں۔ میں نے جگہ دیکھ کر کار کو موڑا اور ایک بینک کے بند دروازوں سے چند قدم کے فاصلے پر دیوار سے یوں لگا کے کھڑا کیا کہ محسن کو میری طرف والے دروازے سے باہر آنا پڑا۔ کار کسی گھر کے سامنے نہیں تھی اور سڑک سے بھی دور تھی۔ ہمارا قیدی اگلی اور پچھلی سیٹوں کے درمیانی جگہ پر بندھا پڑا تھا اور فوری طور پر اس کے ہوش میں آنے کا خطرہ نہیں تھا۔ تا وقت یہ کہ بلا وجہ کوئی بند شیشوں سے ناک چپکا کے نہ دیکھتا، کسی کو کچھ معلوم نہیں ہو سکتا تھا کہ الگ تھلگ کھڑی ہوئی خستہ حال کار میں کوئی آدمی بھی پڑا ہے۔ مزید احتیاط میں نے یہ کی کہ پچھلی سیٹ کو نکالا اور الٹا کر کے رکھ دیا اور پھر کچھ آگے بڑھا کے آگے والی سیٹوں سے ملا دیا۔ ہمارا قیدی اس کے نیچے آ گیا اور گاڑی یوں نظر آنے لگی جیسے زیر مرمت ہے۔ سیٹ کے سپرنگ دکھائی دے رہے تھے، نیچے سے بیٹری نمودار ہو گئی تھی اور سامنے کی ٹوٹ پھوٹ دیکھ کر مجموعی تاثر کچھ ایسا ہوتا تھا کہ گاڑی مدت سے چلی نہیں۔ میں نے رومال سے چہرہ صاف کیا، لیکن اس سے کام نہ بنا۔ ایک گلی سے شارٹ کٹ اختیار کرتے ہوئے مجھے مسجد نظر آئی اور میں وضو کرنے والی جگہ سے ہاتھ منہ دھو کے لوٹا تو وہ گرد و غبار صاف ہوا جو رابعہ کے گھر میں میرے چہرے اور بالوں پر بیٹھ گیا تھا۔ چلتے چلتے میں نے بالوں میں کنگھی پھیری اور ہم چند منٹ بعد انفینٹری روڈ پر طلوع ہوئے۔ قبرستان میں داخل ہوتے ہی ہمیں 2 جگہ اجتماع دکھائی دیے۔ دور کے اجتماع میں کالے کوٹ نمایاں تھے۔ میں اور محسن خاموشی سے لحد کے گرد حلقہ بنا کے کھڑے ہونے والوں میں شامل ہو گئے۔ میری نظر نے ضامن رضوی صاحب کو تلاش کیا۔ وہ مجھے ہی دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں سوال دیکھ کر میں نے مایوسی سے سر ہلایا۔ رضوی صاحب کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ نامعلوم طریقے پر وہ پیچھے ہٹے اور ان کی نظر کا اشارہ پا کے میں بھی پیچھے ہوا اور گھوم کر ان کے قریب جا پہنچا۔ اب ہم لوگوں سے چند قدم دور کھڑے تھے۔ سوری انکل، میں نے سرگوشی میں کہا، آپ کا انتظام فیل ہو گیا۔ کیا مطلب؟ انہوں نے میری طرف دیکھے بغیر کہا اور دونوں ہاتھ باندھے پیر پھیلائے سکون سے کھڑے رہے۔ انہوں نے مجھے گھر سے نکلتے ہی آ لیا تھا۔ میں نے کہا، سفید رنگ کی ٹویوٹا کار تھی۔ مجھے روکنے کے لیے انہوں نے فائرنگ کی تو مجھے جان بچا کے فرار ہونا پڑا۔ تم وہاں تک بھی نہیں پہنچے جہاں میرے آدمی موجود تھے؟ اس الٹے ہوئے ٹرک تک؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ میں اس سے پہلے ایک کوٹھی میں گھس گیا تھا۔ اس کا دوسرا گیٹ ہی نہیں تھا۔ مجھے دیوار توڑ کے نکلنا پڑا کیونکہ وہ بھی تعاقب میں اندر آ گئے تھے۔ غالباً ان کی کار وہیں پھنس گئی۔
میں واپس گھر گیا، وہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ رضوی صاحب کے ماتھے کی شکنیں گہری ہو گئیں۔ وہاں 4 آدمی تھے، میں نے انہیں رخصت کر دیا۔ میں نے کہا میرا خیال تھا اب ان کی ضرورت نہیں رہی۔ کوٹھی میں ایک سانپ نکل آنے سے عورتیں خوفزدہ ہو کے بھاگ گئی تھی۔ سانپ؟ رضوی صاحب نے حیرانی سے کہا۔ سانپ کہاں تھا؟ اوپر جہاں میت رکھی تھی، وہی برآمدے میں کسی عورت نے دیکھا تھا۔ بے ضرر سا سانپ تھا، میں نے مار دیا، مگر عورتیں چلی گئی تو میں نے مناسب سمجھا کہ گھر کو لاک کر دوں۔ اور وہ آدمی جسے وہ مانگ رہے تھے؟ رضوی صاحب کا ذہن تمام صورتحال کو سمجھنے کے لیے کوشاں تھا۔ وہ ہمارے پاس ہی تھا۔ ہے، میں نے کہا۔ ہم چلنے ہی والے تھے کہ وہ اندر آ گئے۔ انہوں نے گھر تباہ کر دیا، غالباً دستی بم مارے تھے۔ ہم بڑی مشکل سے یہاں پہنچے ہیں۔ فکر و تردد کے آثار رضوی صاحب کی صورت سے عیاں تھے۔ یہ معاملہ تو بہت سنگین ہو گیا ہے، مجھے بھی مشکل میں ڈال دیا ہے تم نے۔ ان کا موڈ خراب ہونے لگا تھا۔ میں کیا جواب دوں گا؟ کچھ نہیں انکل، آپ نے زبانی احکامات دیے تھے، میں نے کہا۔ وہ لوگ بعد میں پہنچے۔ بہتر یہی ہے آپ اسے بھی دشمن کی چال کہیں۔ میرا مطلب ہے کوئی پوچھے تو قطعی لا علمی کا اظہار کر دیجئے۔ کسی نے آپ کی آواز بنا لی ہوگی۔ بالفاظ دیگر میں جھوٹ بولوں؟ رضوی صاحب نے خفگی سے کہا۔ قصوروار ماتحتوں کو بنا دوں کہ وہ تصدیق کے بغیر کیوں آ گئے، یا پھر ان سے بھی کہوں کہ وہ میرے احکامات اور تعمیل کرنے کے معاملات سے لا علمی کا اظہار کریں۔ سکندر، تم نے مجھے کہیں کا نہیں رکھا۔ دشمن تو وہ میری جان کے ہو رہے ہیں انکل، آپ کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے؟ میں نے جانتے بوجھتے برا ماننے کے انداز میں کہا۔ اگر آئندہ میں آپ سے مدد کی درخواست کروں تو آپ انکار کر دیں۔ میں آگے بڑھ کے لوگوں میں شامل ہو گیا۔ غالباً رضوی صاحب کو بعد میں احساس ہوگا کہ قصوروار میں نہیں، اور جو کچھ ہوا اس کا اندازہ تو وہ خود بھی نہیں کر سکتے تھے۔ جب تدفین سے فارغ ہو کے لوگ واپس ہو رہے تھے تو وہ عمدن پیچھے رہے۔ سکندر، انہوں نے میرے ساتھ چلتے چلتے کہا، میں تم سے اتفاق کرنے پر مجبور ہوں۔ مشکل یہ ہے کہ میں تم سے بے تعلق نہیں رہ سکتا۔ گھر چل کے تم مجھے تفصیل سے بتاؤ گے کہ یہ آدمی تمہارے ہاتھ کیسے آیا، کون ہے اور اب اس کا کیا کرو گے؟ اسے تو میں باپ کے حوالے نہیں کر سکتا، میں نے کہا، ورنہ آپ کے گھر پر بھی حملہ ہو سکتا ہے۔ ویسے میرا خیال ہے کہ اب وہ لوگ مطمئن ہو چکے ہیں۔ ان کو یقین ہے کہ وہ آدمی رابعہ کی کوٹھی میں ہی ہلاک ہو گیا، جل گیا یا دفن ہو گیا۔ یہ تو آپ کو رابعہ بہتر طور پر بتا سکتی ہے کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آیا ہے، اسے سب معلوم ہے۔ وہ مطمئن تو نہیں ہوئے، لیکن مجھ سے مزید گفتگو کو انہوں نے لا حاصل سمجھا۔ محسن نے مجھے اور ان کو باتیں کرتے دیکھ لیا تھا اور دور دور چلتا رہا تھا۔ رضوی صاحب کے جدا ہوتے ہی وہ قریب آیا، لیکن دوسری طرف سے منظر نے مجھے پہلے ہی آ لیا۔ یار، میں تم سے بات کرنا چاہتا تھا، وہ پھولی ہوئی سانس کے ساتھ بولا۔ وہ اتنا پیدل چلنے کا عادی نہیں تھا اور اپنے بھاری بھرکم وجود کا بوجھ گھسیٹنا اس کے لیے محنت طلب کام تھا۔ رابعہ کے گھر پر موقع نہیں تھا، لیکن یہ تو دنیا کے معاملات ہیں، ایسے ہی چلتے ہیں۔ تمہارا وہ کیس تھا نا، دوبارہ والد مرحوم کا پوسٹ مارٹم کروانے کی درخواست، اس پر احکامات صادر ہونے سے پہلے تمہارا بیان ہوگا اور 3 گواہوں کا مسئلہ حل ہو گیا ہے، میں نے کہا۔ ایک تو چراغ دین کا چوکیدار ہے گلاب خان، دوسرا MWD کا ایک اکاؤنٹنٹ مل گیا ہے غلام علی، وہی تیسرا گواہ بھی لائے گا۔ PWD کے اکاؤنٹنٹ کا اس سے کیا تعلق؟ منظر بولا۔ کوئی جاننے والا تھا؟ PWD نہیں، MWD، میں نے کہا۔ میر وزیر دلاور اینڈ کمپنی۔ فرم میں ایک تیسرا پارٹنر بھی شامل ہو گیا تھا، میر شرافت علی، وزیر خان اور چودھری دلاور۔ فرم اب MWD انجینئرنگ کمپلیکس کہلاتی ہے اور شادرہ میں ہے۔ منظر نے سر ہلایا۔ پرسوں کی تاریخ پڑی ہے، تم گواہوں سمیت حاضر ہو جانا، ان کی نشاندہی پر ہی قبر کھودی جائے گی۔ کہاں حاضر ہونا ہے؟ میں نے کہا، اور کس وقت؟ صبح 9 بجے DM کی کورٹ میں، وہ بولا۔ پھر عدالت میڈیکل بورڈ تشکیل دے گی اور SDM کی موجودگی پر وہیں قبرستان میں دوبارہ پوسٹ مارٹم کرنے کے لیے تاریخ دی جائے گی، 2-4 دن کے اندر اندر۔ ہم سب سے پیچھے تھے، آگے چلنے والے رابعہ کے مکان پر پہنچے جو سڑک کے دوسرے کنارے پر کھڑا فائر بریگیڈ کو پائپ سمیٹتے دیکھ رہا تھا۔ پورا گھر ایک جلا ہوا کھنڈر بن گیا تھا جس کے گیٹ پولیس نے محاصرہ قائم کر رکھا تھا۔ لوگ ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کہ یہ کیا ہوا، لیکن جواب دینے والا صرف وہی پولیس انسپکٹر تھا جس کی کمان میں ایک حوالدار اور 2 کانسٹیبل آئے تھے۔ وہ سب قریب آنے والوں کو منتشر کرنے میں مصروف تھے تاکہ آگ بجھانے والوں کے کام میں خلل نہ پڑے، لیکن اب انسپکٹر اچانک وکیلوں کے مجمع میں کھڑا تھا اور اس کی نفری کے لیے ان کو ڈنڈے مار کے بھگانا مشکل تھا۔ اسے بار بار بتانا پڑ رہا تھا کہ اس سے کچھ نہیں معلوم، وہ نہیں جانتا کہ مکان کس کا ہے اور مس رابعہ قاری ایڈوکیٹ کا ہے، تو وہ یہ بتانے سے قاصر ہے کہ وہ اندر تھی یا نہیں۔ اسے تو اطلاع ملی تھی کہ کراؤن سنیما سے ذرا آگے ایک کوٹھی میں گولیاں چلی ہیں اور 2 دھماکے ہوئے ہیں۔
اور یہاں آکے اس نے دیکھا تو فائر بریگیڈ پہنچا ہی تھا۔ اس وقت آگ ہی آگ تھی، جو غنیمت ہے کہ دور تک نہیں پھیلی، ورنہ یہاں اتنی کاریں کھڑی تھیں کہ ایک کا پیٹرول ٹینک ٹھپ جاتا تو دوسری کا بھٹا بیٹھ جاتا اور دوسری سے تیسری کا کونڈا ہو جاتا۔ بظاہر اسے یہ شکایت تھی کہ آخر لوگوں کے پاس اتنی گاڑیاں کیوں ہیں، اور آگ سے ہونے والے نقصان کی فکر نہیں تھی۔ پھر اس نے ضامن رضوی صاحب کو دیکھ لیا اور اس کا رویہ اٹینشن والا ہو گیا۔ رضوی صاحب کی نظریں ملبے کا جائزہ لے رہی تھی اور خاموشی کے باوجود میں ان کی ذہنی کیفیت کا اندازہ کر سکتا تھا۔ دوسرے لوگوں کو تشویش تھی، ان کو پریشانی بھی تھی اور غصہ بھی تھا۔ ان پر جو لاقانونیت کا یہ مظاہرہ کر کے قانون کو چیلنج دے گئے تھے، مجھ پر اور محسن پر، جنہوں نے اپنی حماقت سے اس مصیبت کو دعوت دی تھی۔ انہوں نے لوگوں کو مطمئن کیا کہ غالباً رابعہ کو ان کا شوفر لے گیا ہوگا، کیونکہ انہیں اپنی گاڑی نظر نہیں آ رہی ہے، اور رابعہ کے اکیلے رہ جانے کے خیال سے وہ ہدایات دے گئے تھے کہ وہ ان کی وائف کے ساتھ چلی جائے۔